गजा जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले से पहले ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात अहम क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात अमेरिका गजा पर कब्जा करके उसकी तामीर नौ कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बयान से मुकर गया। अमेरिकी सदर का दोगलापन खुलकर सामने आ गया। बहुत जल्द गजा पर कब्जा कर लेंगे और हम उसके मालिक होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा, बिल्ली थैले से बाहर आ गई, कुछ भी कर लो, फलस्तीन नहीं छोड़ेंगे। गजा के शहरियों का ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात पर रद्द अमल। सऊदी अरब का ट्रंप की पेशकश पर सख्त जवाब। फलस्तीनी रियासत के कयाम तक इसराइल से ताल्लुकात कायम करने और इसराइल को तस्लीम करने से साफ इनकार। 5 अरब ममालिक ने अमेरिका को गजा से फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी के खतरे से खबरदार कर दिया। हम अपनी तकदीर का फैसला खुद करेंगे। ट्रंप का गजा पर कब्जे का मंसूबा, मिस्र और उर्दन का दो टोक जवाब। नेतन्याहू ने ट्रंप को व्हाइट हाउस में इसराइल का सबसे बड़ा दोस्त करार दे दिया। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ईरान का अमेरिका को जवाबी वार। ईरान की फलस्तीनियों की नकल मकानी से मुतल्लिक ट्रंप के मंसूबे की मसम्मत। ईरानी वजारत खारजा का दबंग बयान जारी। आपको इन तमाम पहलुओं पर आज आगाह करेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, मंगल के रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान मुलाकात के बाद जब दोनों रहनुमा मीडिया से बात करने आए तो शायद ही किसी को अमेरिकी सदर की जानिब से ऐसे बयान की उम्मीद थी। बहुत जल्द गजा पर कब्जा कर लेंगे और हम इसके मालिक होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा सामने आया। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि वो गजा पर तवील मुद्दती कब्जे की सोच रखते हैं, जिसकी क़यादत अमेरिका करेगा। नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी सदारती मुद्दत के दौरान व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमेरिका गजा की पट्टी का इंतजाम संभाल कर उस पर हकीकी मायनों में काम कर सकता है, जैसे कि ऐसे बमों को हटाना जो फटे नहीं हैं, गजा की तामीर नौ और उसकी मईशत को दोबारा मुतहरिक करना। अमेरिकी सदर ने बिना किसी सबूत के दावा किया कि फलस्तीनी सिर्फ इसीलिए गजा वापस जाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उन्होंने गजा को किसी तबाहशुदा इलाके से तशबीह दी। उन्होंने कहा कि हम इसके मालिक होंगे और वहां मौजूद तमाम खतरनाक बमों और दीगर हथियारों को खत्म करने, जमीन को बराबर करने और तबाहशुदा इमारतों से छुटकारा हासिल करने के जिम्मेदार होंगे। गजा में अमेरिकी फौज भेजने से मुतल्लिक सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जहां तक गजा का ताल्लुक है, हम वो करेंगे जो जरूरी होगा। अगर यह जरूरी है तो हम ऐसा करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो गजा में सलामती के खला को पुर करने के लिए अमेरिकी फौज भेजने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इस टुकड़े को संभालने जा रहे हैं जिसे हम तैयार करने जा रहे हैं। इस सवाल पर कि क्या वो गजा में सलामती के खला को पुर करने के लिए अमेरिकी फौज भेजने के लिए तैयार हैं, ट्रंप ने इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जहां तक गजा का ताल्लुक है, हम वो करेंगे जो जरूरी होगा। अगर ये जरूरी है तो हम ऐसा करेंगे। हम इस टुकड़े को संभालने जा रहे हैं जिसे हम तैयार करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि गजा में एक ऐसा मुस्तकबिल जिसमें ज्यादातर फलस्तीनी शामिल नहीं हैं। इससे कबल ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि लोगों को गजा वापस जाना चाहिए। मैंने सुना है कि गजा उनके लिए बहुत बदकिस्मत रहा है। वो जहन्नुम की तरह रहते हैं। वो ऐसे रहते हैं जैसे वो जहन्नुम में रह रहे हों। गजा लोगों के रहने की जगह नहीं है और वहां के लोग इसलिए वापस जाना चाहते हैं कि उनके पास कोई मुतबादिल जगह नहीं है। उनका कहना है कि हम पहले जैसे हालात की तरफ वापस नहीं जा सकते, वरना तारीख अपने आप को दोहराएगी। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो एक खुद मुख्तार इलाके का इंतजाम संभालने की बात कर रहे हैं, तो सदर ट्रंप का कहना था वो गजा पर तवील मुद्दती कब्जे की सोच रखते हैं जिसकी क़यादत अमेरिका करेगा। अमेरिका गजा की पट्टी का इंतजाम संभाल कर उस पर हकीकी मायनों में काम कर सकता है, जैसे कि ऐसे बमों को हटाना जो फटे नहीं, गजा की तामीर नौ और उसकी मईशत को दोबारा मुतहरिक करना। हम इस इलाके को अपनी जमीन की तरह अपनाएंगे, इसको तरक्की याफ्ता बनाएंगे, हजारों नौकरियां पैदा करेंगे। यह वाकई बहुत शानदार होगा। सदर ट्रंप ने दावा किया कि सबको मेरा यह आइडिया बहुत पसंद है। डोनाल्ड ट्रंप की इस तजवीज के बारे में इसराइली वजीर आजम का कहना था कि यह एक ऐसा आइडिया है जिस पर गौर करने की जरूरत है। इसराइली वजीर आजम का कहना था कि ट्रंप गजा का एक मुख्तलिफ मुस्तकबिल देखते हैं। जंगबंदी मुआहदे की जानिब इशारा करते हुए इसराइली वजीर आजम का कहना है कि ट्रंप ने इसराइली और अमेरिकी मगवियों को वापस लाने में मदद की है। नेतन्याहू ने दावा किया कि सदर ट्रंप ने इसराइल को हथियारों की फराहमी दोबारा शुरू कर दी है, जो बाइडेन इंतजामिया ने बंद कर दी थी। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल जंग जीतकर इस जंग को खत्म कर देगा।
یہ امریکہ کی بھی جیت ہوگی. ہم امن جیتیں گے اور مشرق وسطی کا ایک نیا مستقبل ترتیب دیں گے. اس موقع پر نیتن یاہو نے کہا کہ میرے خیال میں صدر ٹرمپ نے اس کوشش میں زبردست طاقت اور طاقتور قیادت کا اضافہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. ہم بہت پیچیدہ لوگوں سے نمٹ رہے ہیں لیکن یہ ایک معاہدہ مکمل طور پر ہو سکتا ہے. الجزیرہ کے مطابق اس موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ ٹرمپ کے اقدامات یہودی ریاست اور یہودی عوام کے لیے آپ کی دوستی اور حمایت کا ثبوت ہیں. نیتن یاہو نے ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کا سب سے بڑا دوست قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے عوام آپ کا بہت احترام کرتے ہیں. نیتن یاہو نے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے روکے گئے اسلحے کی فراہمی پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی اس وقت روکی گئی تھی جب 7 محاذوں پر ہماری بقا کی جنگ جاری تھی اور آپ نے اسے جاری کر دیا. اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ میں نے گزشتہ انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے $1 ارب سے زیادہ کی فوجی امداد پر پابندی ختم کر دی تھی. نیتن یاہو نے ٹرمپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم نہ صرف مل کر جنگ جیتیں گے بلکہ آپ کی قیادت کے ساتھ امن بھی جیتیں گے. نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کے 3 مقاصد ہیں: حماس کی فوجی اور حکومتی صلاحیتوں کو تباہ کرنا، ہمارے تمام یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ غزہ دوبارہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بنے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان مقاصد میں نیتن یاہو کامیاب نہیں ہوا جو غزہ کے ساتھ اس نے جنگ کی، اور اس کا اعتراف اسی بیان میں ہو جاتا ہے. نیتن یاہو نے مزید کہا کہ بار بار ناکام ہونے والی روایتی سوچ کو ترک کرنے پر آپ کی آمادگی اور نئے خیالات کے ساتھ غیر روایتی انداز میں سوچنے پر آپ کی آمادگی ہمیں ان تمام مقاصد کے حصول میں مدد دے گی، اور میں نے آپ کو کئی بار ایسا کرتے دیکھا ہے. اس حوالے سے برینڈن جونیئر بھی اس بریفنگ میں موجود تھے، جبکہ ان کے مطابق وہاں موجود تمام میڈیا کے نمائندے ٹرمپ کے بیان پر حیرت زدہ تھے. زیادہ تر نمائندوں کو یہی امید تھی کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے مابین ہونے والی گفتگو کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیلات فراہم کی جائیں گی، لیکن اس بات کی امید تو بہت ہی کم لوگوں کی تھی کہ وہ غزہ کی پٹے پر قبضے کی بات کریں گے. آنے والے دنوں میں اس بارے میں بہت سوالات اٹھائے جائیں گے اور یہ دیکھنا ہے کہ وائٹ ہاؤس ان باتوں کی وضاحت کیسے دیتا ہے. یہ تصور کرنا مشکل نہیں کہ ٹرمپ کے ان بیانات نے بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہوگی. ان میں وہ ہزاروں امریکی ووٹرز بھی شامل ہیں جنہوں نے جو بائیڈن کو غزہ پر ان کے موقف کی وجہ سے ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ بیان ان کے اپنے معیار سے بھی کافی سر چکرا دینے والا تھا. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ غزہ کے بارے میں ان کی تجویز کو بہت حمایت حاصل ہے، تاہم مشرق وسطی میں اس کے آثار نظر نہیں آتے. صدر ٹرمپ نے فلسطینی علاقے مغربی کنارے کے مستقبل کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں اسرائیل کی خود مختاری کی توثیق کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اگلے 4 ہفتوں میں اس بارے میں اعلان کیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ اس کا 2 ریاستی حل سے کوئی تعلق نہیں. کیا ان میں سے کچھ بھی واقعتاً ہوگا؟ ٹرمپ کے ہوتے اس بارے میں کچھ بھی حتمی طور پر کہنا ممکن نہیں. انہوں نے اپنے پہلے دور صدارت میں بھی مشرق وسطی میں امریکی خارجہ پالیسی کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ ایسا ہی کچھ کرنے لگے ہیں. مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو برائن کٹولسن نے کہا کہ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر امریکی قبضے کا بیان بنا سوچے سمجھے دیا ہے اور امریکی صدر کا اس بارے میں کوئی منصوبہ نہیں ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز نے یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ سب باتیں بنا سوچے سمجھے کر رہے ہیں. وقتاً اس کے پیچھے کوئی منصوبہ نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا کوئی منصوبہ ہے بھی تو یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کا آج کے مشرق وسطی سے کوئی تعلق نہیں، اور اس بارے میں فلسطینیوں یا اس کے ہمسائے ممالک جیسے کہ مصر اور اردن سے اس بارے میں کوئی مشاورت نہیں کی گئی. کٹولس کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات دے کر ٹرمپ توجہ کا مرکز بننا چاہ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اپنے پہلے دور صدارت میں بھی ٹرمپ نے ایسے ہی بیانات دیے تھے جس کا مقصد بحث شروع کرنا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ان باتوں سے مسائل حل نہیں ہوتے. اس سے ہمیں ان کے مضحکہ خیز بیانات پر توجہ مرکوز دینے کے لیے کچھ وقت اور توانائی مل جاتی ہے، لیکن اس سے فلسطینیوں یا اسرائیلیوں کے لیے کوئی نئی حقیقت نہیں بنتی. سعودی عرب نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان منگل کے روز ہونے والی ملاقات کے بعد سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ان کا فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق موقف اٹل ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ اس پر کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو سکتی. سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی ریاست کا جائز حق دیے بغیر دیرپا امن ممکن نہیں. ان سے قبل وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی تھی کہ وہ اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات بحال کرنے کی اپنی کوششوں کو دوبارہ شروع کرنا چاہیں گے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ غزہ کی پٹی کا انتظام سنبھال کر اس پر حقیقی معنوں میں کام کر سکتا ہے، جیسے کہ ایسے بموں کو ہٹانا جو پھٹے نہیں اور غزہ کی تعمیر نو کے حوالے سے.
فرانسیسی خبررساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق زیادہ تر فلسطینیوں کی طرح جنوبی غزہ کے شہر رفح کے رہائشی خاتم عظام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر بھی ناراض دکھائی دیے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ غزہ کے باشندوں کو مصر یا اردن منتقل ہونا چاہیے۔ 34 سالہ حاتم نے ٹرمپ کے الفاظ کے انتخاب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ غزہ کچرے کا ڈھیر ہے، ایسا بالکل نہیں۔ گزشتہ ہفتے امریکی صدر نے کہا تھا کہ غزہ میں مکمل صفائی ہونی چاہیے۔ حاتم عظام نے کہا کہ ٹرمپ مصر اور اردن کو تارکین وطن کو پناہ دینے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ ان کی ذاتی زمین ہو۔ مصر اور اردن دونوں نے ٹرمپ کے خیال کو واضح طور پر مسترد کر دیا، جیسا کہ غزہ اور دیگر ہمسایہ ممالک نے کیا ہے۔ عظام کا یہ غم و غصہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے واشنگٹن میں ملاقات کی اور 15 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ سے تباہ حال فلسطینی علاقے کے منصوبوں پر تباہ حال اس تبادلہ خیال کیا گیا اس علاقے پر۔ عظام نے AFP کو بتایا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کو فلسطینی عوام اور غزہ کے عوام کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جڑیں ان کی سرزمین سے جڑی ہوئی ہیں اور ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ رفح کے ایک اور رہائشی احباب احمد نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو اب بھی فلسطینی عوام اور زمین سے ان کی وابستگی کو نہیں سمجھتے۔ فلسطینی شہری احباب نے کہا کہ ہم اسی سرزمین پر رہیں گے، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، یہاں تک کہ اگر ہمیں خیموں اور گلیوں میں رہنا پڑے تب بھی ہم اس زمین پر ہی رہیں گے۔ انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ فلسطینیوں نے 1948 کی جنگ سے سبق سیکھا ہے جو برطانوی مینڈیٹ کے بعد ہوئی تھی، جب اسرائیل کے قیام کے وقت لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے جبری طور پر بے دخل کر دیا گیا تھا اور انہیں کبھی واپس آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دنیا کو اس پیغام کو سمجھنا چاہیے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جیسا کہ 1948 میں ہوا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے علیحدگی، فلسطینی پناہ گزینوں کی امدادی ایجنسی انروا کی فنڈنگ معطل کرنے اور ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور وہ جلد ایرانی صدر سے بات چیت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے اور اگر اس نے امریکہ پر جوابی حملہ کیا تو ایران کو تباہ کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مصر اور اردن فلسطینیوں کو قبول کریں کیونکہ فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ سے فلسطینی شہریوں کی نقل مکانی کی تجویز کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری کو فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے حصول میں مدد کرنی چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پیر کو ہفتہ وار پریس کانفرنس میں کہا کہ عالمی برادری کو ایسے منصوبے تجویز نہیں کرنے چاہیے جو فلسطینیوں کی نسل کشی کے مترادف ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی تجویز غزہ کی پٹی اور پورے فلسطین کو مٹانے کے منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ کوئی تیسرا فریق فلسطینی علاقوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مصر، اردن، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، فلسطینی اتھارٹی اور عرب لیگ نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے فلسطینیوں کی غزہ سے مصر اور اردن نقل مکانی سے متعلق امریکی صدر کی تجویز کو مسترد کیا تھا۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے متعلق بات کرتے ہوئے اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ ایران کو نئی امریکی انتظامیہ کی طرف سے مذاکرات کے حوالے سے کوئی اشارہ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ جب مذاکرات کے لیے حالات سازگار ہوں اور جب ہم اس پر یقین تک پہنچ جائیں ہم مذاکرات کے ذریعے اسلامی جمہوریہ ایران اور اس کی عوام کے مفادات کی حفاظت کر سکتے ہیں اور ان کے مفادات کی ضمانت دے سکتے ہیں تو ہم اس سمت میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھیں گے۔ 5 ارب وزرائے خارجہ نے ایک سینئر فلسطینی عہدیدار کے ہمراہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ایک مشترکہ خط بھیجا جس میں انہوں نے غزہ سے فلسطینیوں کے جبری انخلا کے منصوبوں کی مخالفت کی اور تعمیر نو کے عمل میں فلسطینیوں کی شرکت کی ضرورت پر زور دیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ خط امریکی عرب اتحادیوں کی جانب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو غزہ سے مصر، اردن اور دیگر ممالک میں فلسطینیوں کی منتقلی کی بار بار کی جانے والی تجویز کو تک کرنے پر قائل کرنے کی مشترکہ کوششوں کا حصہ ہے کیونکہ تعمیر نو کا عمل جاری ہے۔ غزہ سے فلسطینیوں کی منتقلی کے بارے میں ٹرمپ کے بار بار بیانات نے عرب ممالک میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے جو اسے مصر اور اردن کے استحکام کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ کا یہ بیان غزہ میں بڑے پیمانے پر تباہی اور تعمیر نو کی ایک بڑی کوشش کی ضرورت کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے امور کے لیے وائٹ ہاؤس کے خصوصی ایلچی سٹیو ٹیکوف نے ایکزیوس کو بتایا کہ اس عمل میں 10 سے 15 سال لگ سکتے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ٹرمپ نے فلسطینیوں کو غزہ سے مصر اور اردن منتقل کرنے کے خیال کے بارے میں عوامی سطح پر 3 بار بات کی ہے۔ انہوں نے ہفتے کے روز مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی اس تجویز پر تبادلہ خیال کیا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر اور اردن کے وزرائے خارجہ نے
فلسطینی صدر کے مشیر حسین الشیخ کے ہمراہ گزشتہ ہفتے قاہرہ میں ملاقات کی اور روبیو کو خط بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس معاملے سے واقف دو ذرائع کے مطابق 5 عرب ممالک کے سفیروں نے پیر کے روز یہ خط امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا ہے۔ ناظرین، یہ ہے مشرق وسطیٰ کی صورتحال، اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس قسم کے بیانات سے وہ اس پر عمل پیرا بھی ہو جائے گا تو پھر زیادہ دور نہیں جانا۔ آپ صرف گزشتہ 15 ماہ میں جو غزہ کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اپنی زمین کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، صرف وہی دیکھ لیں، اور اگر کوئی دوبارہ ان پر شب خون مارنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس سے بڑا جواب اس کو ملے گا، اور غزہ اس کے لیے تیار ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔